अस्सलाम वालेकुम। इस किस के आगाज़ में उलूफ़ के जंगजुओं और उस्मान साहब के सिपाहियों को एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो दोनों गिरोह बैक वक्त एक दूसरे को जेर कर रहे होते हैं। तभी एक जानब से कांता कोजनीस सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार वहां पहुंचते हुए दिखाई देता है और उनके दरमियान जारी जंग को देखते हुए कोजनीस चिल्ला कर कहता है, उस्मान साहब रुक जाएं। और सब के सब रुक कर उसकी तरफ देखने पर कोजनीस कहता है, मैं शहनशाह के हुक्म पर आया हूँ, तुम गलत दुश्मन से लड़ रहे हो उस्मान। ये कहकर वो अपने घोड़े से उतरकर आहिस्तगी से आगे आता है। उस्मान कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। कोजनीस कहता है, मुझे वजाहत का मौका दो। उस्मान जवाब देते हैं, आसमान की तरफ साफ सुथरा हथियार खून में भीगे बगैर म्यान में नहीं जाएगा। ये कहकर वो उलूफ की तरफ देखते हैं। कोजनीस कहता है, मुझे आपको समझाने की इजाज़त दें। आपका बेटा इलावुद्दीन शहनशाह के दुश्मनों के हाथ में है। जिस पर उस्मान चौंक कर कोजनीस को देखते हैं और फिर उनके सामने आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। फिर दोहराते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद यरी शहर के मरकज़ी सैन में बाला खातून को दिखाया जाता है, जो अपने सामने मौजूद शहर के मुहाफ़िज़ सिपाहियों से कहती हैं कि दुश्मन हमारे घर में घुस आए हैं। आप इस दरवाज़े की हिफाजत कैसे करते हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं और तमाम कान बंद हो गए हैं आप लोगों के? मुझे जवाब दो सिपाहियों। फिर दुख से चिल्लाकर कहती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब दो। तभी दोरसन फ़किया वहाँ आते हुए बाला खातून को मुखातिब करके कहते हैं, सब्र करें बाला खातून, ये वक्त नाराज़ होने का नहीं है। जिसने आपको बेटा दिया वो आपको ज़रूर आजमाएगा। बाला खातून खुद को पुरसकून करते हुए आह भरती हैं। दुर्सन साहब कहते हैं, हम इलावुद्दीन को ढूंढेंगे। तभी अख्तमूर के वहाँ पर आने पर आयशा खातून पूछती हैं, अख्तमूर को क्या सुराग मिला है? अख्तमूर इस बात में सर हिलाते हुए तेज़ी से बताते हैं, पहियों के वाज़ह निशानात मौजूद हैं, लेकिन इसका सफाया किया गया है। बाला खातून कहती हैं, चलो तैयारी करो फ़ौरन। अख्तमूर सिपाहियों को घोड़े तैयार करने का हुक्म देते हैं, जबकि बाला खातून परेशानी से दुर्सन साहब की तरफ देखती हैं। दुर्सन इस बात में सर हिलाते हुए उनको तसल्ली देते हैं। आयशा खातून कहती हैं, मोहतात रहें आप। बाला खातून अख्तमूर सिपाहियों के साथ वहाँ से जाते हुए कहती हैं, मैं आपको इलावुद्दीन अली की कसम देती हूँ कि जिसने आपको तकलीफ़ दी है मैं उसे ख़त्म करूँगी। जिसके बाद जंगल में दिखाया जाता है कि जहाँ पर उस्मान साहब कोजनीस से पूछते हैं कि ये किसने किया। कोजनीस जवाब देता है, जो शहनशाह को कत्ल करना चाहता है। ओफिलिया शहनशाह की बेटी, लेकिन ओफिलिया अकेली नहीं है, एक फ़रेग है जिसे उसने तमाम तबाह करने के लिए इस मुल्क में भेजा है। फ़रेग का नाम लेने पर ओलू गुस्से से अपने कुल्हाड़े पर गिरफ्त मजबूत करता है, जबकि कोजनीस कहता है, ये हमारे दुश्मन हैं जनाब उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, हम नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम एक तरफ हो हम दूसरी तरफ हैं। इस पर कोजनीस कहता है, आपने उस दिन कस्तंतुनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी खरीद ली। दुश्मन एक है तो हम भी एक हैं उस्मान साहिब। उस्मान ओलूफ़ की जानब देख कर पूछते हैं और वो कहता है, कोजनीस बताता है कि ये ओलूफ़ है, रूम का सबसे मोअज़्ज़ज़ सिपाही। वो गांव में अक्तम के कत्ल आम का बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये गलत है। उस्मान जवाब देते हैं, कांता कोजनीस, अगर मेरे बेटे का सर एक बार भी बाका हुआ तुम सबको मैं मार डालूंगा। ये कहकर वो कुल्हाड़ा ओलूफ़ की तरफ से इशारा करते हुए कोजनीस ओलूफ़ की तरफ इशारा करके ये भी कहते हैं कि अगर मैं इससे डरता हूँ तो चंद आदमियों के साथ ना आना। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा है, पर मुझे ये भी यकीन है कि हम उन दोनों शैतानों के बनाए हुए खेल को तबाह कर देंगे। उस्मान मुस्कुरा कर पूछते हैं, तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? इस पर कोजनीस जवाब देता है, मैं इस 4 दिन से उनका पीछा कर रहा हूँ। मैंने फ़रेग के एक एक आदमी को पकड़ा और वो रस्सी मुझे उन जगहों तक ले आई। उस्मान जवाब देते हैं, अगर तुमने जो कुछ कहा है वो सिर्फ एक झूठ है, फिर भी मैं अपने हाथों से वो रस्सी तुम्हारे गले में लपेट दूंगा। फिर पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है? कोजनीस जवाब देते हैं, ज़मीन के अंदर है वो। इस पर उस्मान कहते हैं, कांता कोजनीस, ओलूफ़ ने मेरे सिपाहियों को मार डाला, उसने उन पर इल्ज़ाम लगाया और अब मुझे मौत का पैमाना देने आए हैं। इस पर कोजनीस जवाब देते हैं, गद्दारों को कब तक ज़िंदा रहने देंगे आप लोग, या गांव पर हमला करने वालों को? उस्मान पूछते हैं कि उन्होंने मेरे बेटे को अगवा क्यों किया? इस पर कोजनीस जवाब देता है, उन्होंने उसे दान के लिए अगवा किया। दान फ़रेग का भाई है, ओफिलिया की वफादार नौकरानी। इसके बाद कस्तंतुनिया में शहनशाह के महल में शहनशाह के सामने
تو موجود کوزنیس کے اس ساتھی کو دکھایا جاتا ہے کہ جو جیل میں اس سے ملنے آیا تھا۔ شہنشاہ اپنے سامنے موجود شہزادی کی بنائی گئی ذرہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میری پیاری بیٹی اوفیلیا، میں نے اپنے لیے ایک ہلکی اور مضبوط ڈھال بنانے کا حکم دیا ہے۔ سامنے موجود کوزنیس کا ستائی جواب دیتا ہے کہ اس ذرہ بکتر کے بغیر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا محترمہ شہنشاہ صاحبہ، اس لیے کانتے کوزنیس نے بھی مجھے آپ کے ساتھ رہنے کو کہا ہے۔ شہنشاہ کہتے ہیں، تو کانتے کوزنیس مجھے اوفیلیا کے ساتھ پیار کرتا ہے؟ وہ سپاہی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیتا ہے، پھر دربار میں موجود ایک دوسرے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے، جس پر وہ آگے آ کر شہنشاہ کو وہ ذرہ پہنانے لگتا ہے۔ پہنانے پر شہنشاہ تکلیف سے کراتے ہیں، جس پر وہ سپاہی پوچھتا ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں جناب؟ شہنشاہ جواب دیتے ہیں، ہاں، ڈھال بناتے وقت سو رہی تھی۔ کوزنیس کا ساتھی کہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی اوفیلیا نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ اسی دوران شہزادی اوفیلیا دربار میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھتی ہیں، بابا، آپ نے ذرہ کو دیکھا؟ شہنشاہ کی حالت بگڑتی دیکھ کر وہ پریشانی سے انہیں پکارتی ہیں، مگر شہنشاہ بند ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ اس پر شہزادی اوفیلیا پریشانی سے انہیں پکارتی ہیں، جبکہ کوزنیس کا ساتھی شہنشاہ کے گرنے پر دوسرے سپاہیوں کو قریب آنے سے روکتا ہے اور پھر کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو زہر دے گیا ہو، فوراً طبیب کو بلاؤ۔ شہزادی اوفیلیا روتے ہوئے بابا پکارتی ہیں، جبکہ وہ سپاہی شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے، مجھے بتائیں، مجھے سب کچھ بتائیں۔ اور ساتھ ہی وہ منظر دیکھ کھایا جاتا ہے کہ جہاں کوزنیس کا ساتھی ایک نوکیلی شے سے زہر لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ زہر آہستہ آہستہ مار دے گا، اور اس کیل کو ذرہ کے اندرونی حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ واپسی حال میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں کوزنیس کا ساتھی اوفیلیا سے کہتا ہے، آپ ان کے قریب ترین شخص ہیں۔ شہزادی اوفیلیا شہزادی کی ناسمجھی سے ڈر کر کھڑے ہونے پر وہ سپاہی وہاں موجود محافظ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ شہزادی کو گرفتار کر لو۔ شہزادی اوفیلیا پریشانی سے یہ سب دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، جبکہ کوزنیس کا ساتھی چلا کر کہتا ہے، احمقوں، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اور خود بھی شہزادی کے پیچھے جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادی اوفیلیا کو محل کی راہداری میں بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ کوزنیس کا ساتھی مسلسل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اور واپس جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں عثمان کوزنیس سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ان کے ہاتھ سے چھین لوں گا، لیکن اگر یہ پتہ چلا کہ اس معاملے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، تو کوزنیس جواب دیتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کا دوست ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عثمان جواب دیتے ہیں، میں اب تمہاری بات مانوں گا۔ اس پر پھر اولوف کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، لیکن اسے سزا ملے گی جو اس نے میرے سپاہیوں کے ساتھ کیا۔ اولوف کہتا ہے، اوکتم کو گاؤں کو تباہ کرنے کی سزا دی جائے، اور میں اپنے بہائے گئے خون کے ہر قطرے کا بدلہ دوں گا۔ جس پر ترگت کہتے ہیں، فکر نہ کرو اولوف، وقت آنے پر آپ میرے ہاتھوں اس کی قیمت ادا کریں گے۔ روم کے معزز سپاہی کوزنیس عثمان صاحب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا عثمان صاحب، ہم بالکل واضح ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں، ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جس پر عثمان اپنے ہاتھ میں موجود اولوف کا کلاڑا زمین پر دے مارتے ہیں، جبکہ جیر کوتاہی زمین پر گری عثمان صاحب کی تلوار لا کر انہیں دیتے ہیں۔ عثمان کوزنیس سے کہتے ہیں، ہم بات کریں گے، اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ان کو جاتا دیکھ کر کوزنیس کہتا ہے کہ تم واپس نہیں جا سکتے۔ عثمان اور مسکرا کر اولوف کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد شہنشاہ کے محل میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جہاں شہزادی اوفیلیا جو کہ خود کو کمرے میں بند کر کے اپنا خنجر اٹھاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، یا رب میری حفاظت کر، میرے بابا، میرے والد کی حفاظت کر، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی الماری کھولتی ہیں اور الماری کے خفیہ خانے میں خود کو چھپا لیتی ہیں۔ تبھی کوزنیس کا وہ سپاہی ساتھیوں کے ساتھ دروازہ کھولتے ہوئے اندر آتا ہے اور سپاہیوں سے کمرے کی تلاشی لینے کو کہتا ہے، اور خود بھی شہزادی کی تلاش میں نظر دوڑاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کب تک بچ سکتی ہیں شہزادی؟ اس کے بعد جنگل میں کوزنیس کو اولوف کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، عثمان نے چارہ نگل لیا اور اب ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اولوف اپنا کلاڑا کوزنیس پر تان کر کہتا ہے، سب کچھ بتاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا پیٹ کاٹ دوں، بولو۔ اس پر کوزنیس جواباً اپنا خنجر اولوف کی گردن پر رکھ کر جواب دیتا ہے، آپ کو اس جال میں نہیں آنا چاہیے۔ اولوف جواب دیتا ہے کہ میں نے دیانتداری سے منصوبے پر عمل کیا ہے، آپ نے مجھے عثمان کا سر کاٹنے کی اجازت کیوں نہیں دی، مجھے بتاؤ۔ جس پر کوزنیس اپنی ذرہ سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر کہتا ہے، فریق بھی مجھ سے متفق ہیں، اور اس نے ہمارے لیے علاؤ الدین کو اغوا کر لی ہے۔ جس پر اولوف
وہ کاغذ لے کر اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ کوزنیس کہتا ہے کہ ہم اس طرح اسے ختم نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ ان کی موت کا فیصلہ ہوگا۔ کیا آپ اپنے بھائی کو کھونا چاہتے ہیں؟ اس پر اولوف جواب دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس چرواہے کی نظر سے نہیں چراؤں گا۔ کوزنیس کہتا ہے پھر ہم یہ کھیل اپنے اصولوں کے مطابق کھیلیں گے۔ علاؤ الدین ہمارے ہاتھ میں ہے اور عثمان اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن وہ وہاں سے زندہ نہیں نکلے گا۔ اولوف کہتا ہے کہ میں انتظار نہیں کروں گا، میں یعنی شہر پر حملہ کروں گا اور اس کے بیٹے کو مار ڈالوں گا۔ کوزنیس پوچھتا ہے اولوف چیزیں اتنی مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ علاؤ الدین کو بچاتے ہوئے عثمان پہلے ہی مر جائے گا اور تم خاموشی سے شہر میں داخل ہو کر اپنے بھائی کو لے جاؤ گے۔ تبھی میں نیکیا کی فوج لاؤں گا اور شہر کا صفایا کر دوں گا۔ اولوف طنزاً مسکرا کر کہتا ہے اور پھر آپ ایک بہادر ہیرو کے طور پر قسطنطنیہ واپس آئیں گے؟ کوزنیس کہتا ہے میں اکیلا نہیں آؤں گا، ہم سب ہوں گے۔ پھر اولوف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اور میرے تخت پر بیٹھنے کے بعد ہم سب ترکوں کے لیے جہنم ہوں گے۔ میں آپ کی حمایت کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے قیمتی ہیں۔ اس پر اولوف مسکراتے ہوئے کوزنیس سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے میں آپ پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں کانتہ کوزنیس، ہوشیار رہیں اور مجھے مایوس نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گلے لگ جاتے ہیں اور اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ کوزنیس نفرت امیز انداز میں اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون کو اختمور اور سپاہیوں کے ساتھ چھکڑے کے نشانات کے پیچھے جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ زمین پر نشانوں کو دیکھتے ہوئے بالا کہتی ہیں نشان اس مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تبھی گھوڑوں کے ٹاپوں اور سپاہیوں کی آواز سنائی دینے پر سب لوگ اپنی تلواریں نکالتے ہوئے، مگر سامنے سے عثمان اور ان کے سپاہی کو آتا دیکھ کر بالا خاتون عثمان صاحب کو پکارتے ہوئے گھوڑے سے اترتی ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں بالا خیریت ہے؟ بالا تیزی سے عثمان کے سامنے آتے ہوئے علاؤ الدین کی خون کی آلودہ ٹوپی انہیں دیتے ہوئے بتاتی ہیں انہوں نے علاؤ الدین کو اغوا کر لیا ہے۔ پھر زمین پر پہیوں کے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں ہمیں نشان مل گئے ہیں حضور۔ اختمور کہتے ہیں حضور آثار ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں، لیکن راستہ اب دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ عثمان علاؤ الدین کی ٹوپی کو دیکھ کر کہتے ہیں جس نے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا میں اسے زمین سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ ترگت جواب دیتے ہیں تو کانتہ کوزنیس ٹھیک تھا۔ عثمان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں ہم نشانات کی پیروی کریں گے، اور پھر دوسرے راستے کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سپاہیوں کو کچھ حصہ اس طرف جائے گا، اور ساتھ ہی اختمور سے کہتے ہیں تمور ترگت کے ساتھ اختم صاحب کے قبیلے جائیں، آپ شہداء کی لاشیں لے کر جائیں۔ جس پر اختمور اور ترگت کو تیزی سے وہاں چلے جاتے ہیں، جبکہ عثمان بالا خاتون سے کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں گے۔ جس پر عثمان بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ علاؤ الدین کی تلاش کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر نشانات کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں ایک مقام پر بہت سے جنگجوؤں کو دکھایا جاتا ہے۔ بالکل عین وسط میں موجود چھکڑے کو کھول کر ایک سپاہی صندوق سے بے ہوش علاؤ الدین کو نکالتا ہے۔ جیسے ہی وہ انہیں زمین پر لٹانے لگتا ہے علاؤ الدین ہوش میں آتے ہوئے نامحسوس انداز میں اپنا خنجر نکالتے ہیں اور اچانک سے سپاہی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ سپاہی بر وقت خود کو بچا کر پیچھے ہوتا ہے، پھر علاؤ الدین کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہتا ہے لعنت ہو۔ زمین پر گرے زخمی علاؤ الدین کہتے ہیں مجھے مارو، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ سپاہی کہتا ہے تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک ہم تمہارے باپ کو ختم کر دیں گے، پھر تم سب مر جاؤ گے۔ علاؤ الدین کہتے ہیں دشمن کے ہاتھ میں قیدی نہیں رہوں گا، میرے بابا تمہارے جال میں نہیں آئیں گے، مجھے مارو۔ یہ کہہ کر علاؤ الدین پھر سے اٹھ کر اس پر حملہ آور ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ شخص پھر سے انہیں گھونسا رسید کرتا ہے، جس پر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، جبکہ وہاں موجود اولوف کا ایک ساتھی کہتا ہے آج ہم عثمان سے بدلہ لیں گے، واللہ کی خاطر، واللہ کی خاطر، اور وہ سارے جنگجو کی خاطر چلانے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔